अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई और सिर्फ फ़ोन पे और टेक्स्ट और मैसेजेस के ऊपर आपसे रब्ता रहा, तो सोचा कि आज दूबदू मुलाकात कर लेते हैं। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और मौलाना को फॉलो कर रहे होंगे, मौलाना की एडवाइस को फॉलो कर रहे होंगे, चाहे वो स्पिरिचुअल सेंस में आप तक मुझ तक पहुंच रही हो या फिर डायरेक्ट लेक्चर और सोहबत की सूरत में पहुंच रही हो। वर्ड्स फुल ऑफ विजडम। व्हाट इज विजडम? हिकमत क्या है? हिकमत कभी भी कोई बहुत ज़्यादा लफाजी में नहीं पिन्हा हुआ करती। द विजडम डज नॉट comprise of too much rhetoric, unwanted narratives. Whenever we start building up unwanted narratives, we are tending to confuse ourselves and the others. So these wise men of Allah, the Awliya Allah, they use wisdom as their mode of communication to their murids. अल्लाह के जो वली होते हैं ये हिकमत को अपना अंदाज़े बयान बनाकर मुझ तक और आप तक पहुंचाते हैं, अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम। आज के दौर को हम पुरफितन दौर कह सकते हैं, फितने से भरपूर कह रहे होंगे। उफ्तादान पड़ी है, कैटास्ट्रोफिक एटमॉस्फेयर है, बहुत खौफ है वगैरह वगैरह। गोया बुरे दिन आ गए हैं और बुरे दिन आ गए हैं, बुरा दौर आ गया है, ज़माना बुरा है। हम सब ये समझ रहे हैं कि हम आखिरत की तरफ बढ़ रहे हैं और आखिरी ज़माने हमारे टीचिंग एंड प्रीचिंग के हवाले से जो हमारे दिमागों में कॉन्सेप्ट बना हुआ है, जो नज़रिया बना हुआ है हमारे सो कॉल्ड तालीम की वजह से या इंफॉर्मेशन की वजह से जो हम प्रोसेस कर पा रहे हैं, वो ये है कि ज़माना ख़राब आ गया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमाते हैं? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। यानी अल्लाह ये फरमा रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, ज़माने की कसम, क्या आप और मैं किसी बुरी चीज़ की कसम खाएंगे? खुदा न खासा कभी अपने दुश्मन की कसम खाते हैं? किसी ऐसी चीज़ की जो मुआशरे में या सुनने वाले के दिमाग में कमतर दर्जा रखती हो? ये हम क्या कह बैठे, ये ज़माना ख़राब है। अल्लाह फरमाता नहीं, ज़माना तो इस कदर अच्छा है, हमेशा रहा है कि मैं उसकी कसम उठा रहा हूँ। अब अल्लाह देखिए ज़माने की कसम उठा रहे हैं। हर आने वाला दिन नए ज़माने का आगाज़ करता है और हर नए ज़माने का बच्चा अपने आप को पीछे से बेहतर, पिछली जनरेशन से बेहतर समझता है। वो समझता है कि वो इवॉल्व कर रहा है। जैसे जैसे उसको शऊर आता है, उसको उसकी पिछली जनरेशन बता रही होती है कि उसका ज़माना अच्छा हुआ करता था, और उससे पिछली जनरेशन ये बता रही होती थी कि उसका ज़माना अच्छा हुआ करता था, कि 50 पैसे का एक अंडा मिल जाया करता था। और नानी बोलती थी 50 पैसे का अंडे का क्या दौर होगा, हमारा ज़माना तो और अच्छा था कि 50 पैसे में पूरी पेटी आ जाया करती थी अंडों की। अब तो 50 पैसे का तस्वुर नहीं रहा ना। हम किसी फ़कीर को भी देते हुए घबराते हैं कि मबादा हमें वापस पकड़ा दो। तो हम ये समझते हैं कि गुज़रा हुआ ज़माना अच्छा था और अब आने वाला ज़माना जो है वो कम से कमतर होता चला जाएगा, बद से बदतर होता चला जाएगा। जबकि अल्लाह तबारक व तआला हमारे कॉन्सेप्ट्स को, हमारे बिलीफ को, हमारे इस यकीन को, हमारे इस अक़ीदे को गलत
साबित कर रहा है सिर्फ एक कसम उठाकर, और वो कसम क्या है कि वो जमाने की कसम उठा रहा है, फिर खसारा कहाँ है? अगली आयत में साफ पता चल जाता है खसारा है कहाँ। इन्नल इंसान लफी खुस्र, कि खसारे में तो इंसान है बिलुमूम, जमाना खसारे में नहीं है। जमाना इवॉल्व कर रहा है, तुम बहसियत इंसान डिवॉल्व कर रहे हो। जो तुम समझ रहे थे कि मैं पिछली जनरेशन से आगे बढ़ रहा हूँ, मैं इवॉल्व कर रहा हूँ, मैं इर्तका के अमल और उसके स्टेशंस को, इर्तकाई जो मनाजिल हैं उनको तय करते हुए आगे बढ़ता चला जा रहा हूँ, तो ये गोया गलत साबित हो रही है बात कि इंसान खसारे में है बिलउमूम। इंसान क्या है? इंसान वही है कि जिसके लिए अल्लाह ने फरमा दिया कि अल्लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, इंसान के लिए तो वही कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करता है, कि जिसकी वो कोशिश करता है, जितनी वो कोशिश करेगा उसको उतना मिलेगा। जान लीजिए ये बुनियादी वस्फ है इंसान का, कि एक इंसान तभी इंसान कहलाएगा कि वो कोशिश करेगा। जब इंसान थोड़ा बेहतर होता है तो मुसलमान हो जाता है, हिंट दे रहा हूँ, और बेहतर होता है, जी हाँ, तो मोमिन हो जाता है। तो अगली आयत क्या कह रही है कि बिल उमूम इंसान खसारे में है। हम अपनी बगलें झांकना शुरू हो जाते हैं, गोया ये देखने की कोशिश करते हैं कि क्या इस डेफिनेशन में मैं भी आ रहा हूँ, मेरे बुजुर्ग भी आ रहे हैं, हर छोटा बड़ा आ रहा है। तो थोड़ा वाइट बोर्ड का सहारा लेते हैं, जान लीजिए कि वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल लजीना, सिवाय उन लोगों के। अब ये इल्ला क्या है? इल्ला ये वही इल्ला है जो हमारे कलमा तैयबा में ला इलाहा इल्लल्लाह, और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है सिवाय, यानी ये एक इस्तिस्नाई कलिमा है। दिस इज एन एक्सेप्शनल इक्वेशन, एक्सेप्शनल साइन, द साइन ऑफ एक्सेप्शन। अब जैसे ये इक्वेशन की बारी आ गई, जैसे मैथ्स वगैरह पढ़ते थे, मसावात देखा करते थे, तो ये साइन आया करता था। इससे पहले और इससे बाद में कोई चीज होती थी, हम समझते थे कि ये है, या कोई ये साइन हुआ करता था, या ये साइन हुआ करता था, या ये साइन हुआ करता था। तो ये जो साइंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जरूरी होते हैं इन दोनों वेरिएबल्स के आपस की निस्बतों को तय करने के लिए, समझने के लिए। ये जो दोनों ए और बी, इनकी ताकतें क्या हैं, इनकी कदर क्या है, उसका अंदाजा इस दरमियानी साइन से होता है, इस निशानी से होता है। तो इसी तरीके पर आप गौर करेंगे कुरान मजीद में जहां जहां उसूल मुतय्यन कर दिया गया है, जिसको हम कहते हैं बुनियादी उसूल, जैसे यहां एक उसूल मुतय्यन किया जा रहा है कि इंसान खसारे में है, ये आम खसारा है, याद रहे, बिल उमूम इंसान खसारे में है, वक्त खसारे में नहीं है। असर जो है वो खसारे में नहीं है, वो ठीक है, उसकी कसम उठाई जा रही है, वो इतना ठीक है। अब खसारे में अगर हम हैं और हम खसारे में नहीं रहना चाहते, हम चाहते हैं कि हम एवॉल्व करें ना कि डिवॉल्व करें, हम इर्तकाई मराहिल तय करते हुए अपने रब से मिलें, ना कि नीचे जाते हुए पस्तियों में चले जाएं, तो उसका तरीका क्या है कि इस पर फोकस करना होगा। हमें देखना होगा कि एक्सेप्शंस कहां लाए करती हैं, अस्तस्ना कहां मकाम करता है। अस्तस्ना कहां है? इल्लल्लज़ीना आमनू, अल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान लाए, वामिलुस सालिहाते, नेकी का काम किया, वतवासो बिल हक़ वतवासो बिस सब्र, हक और सब्र की तलकीन करते रहे।
بہت سادہ سی بات کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایکسیپشنل کوارٹرز میں پہچانے جائیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہ سوائے لفظ کے اس طرف رہیں، کیونکہ ہمیں خسارہ برا لگتا ہے نا، ہم گھاٹے کا سودا کرنے تو اس دنیا میں نہیں آئے، اتنا پڑھ لکھ کر اور نہ بھی پڑھے اتنی محنت کر کے اگر اس عمر پہ پہنچے ہوئے، ہم اپنے گھر والوں، اپنے رفقا کے لیے، جن کے لیے ہم باہر نکلنے کا ایک بہانہ بیان کرتے ہیں کہ ہم بچوں کے لیے باہر نکلے ہوئے، پیٹ کے لیے باہر نکلے ہوئے، گھر والوں کے لیے باہر نکلے ہوئے، تو ہم اس لیے تو نہیں نکلے کہ گھر واپس جا کر یہ بتائیں کہ ہم خسارے والوں میں تھے، آج کچھ بھی نہیں ہوا، آج نقصان ہو گیا، کون سنے گا نقصان 2 3 4 دن کے بعد تک؟ تو آپ چاہیں گے کہ آپ اس ایکویشن کی دوسری طرف رہیں، تو اللہ جہاں جہاں آئے آپ ذہن میں یہ دیکھ لیجئے کہ آگے جو بات ہے وہ کرنے والی ہے، وہ اگر آپ ایکسیپشنز کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو پھر یہ کرنا ہوگا، یہ ہماری چیک لسٹ ہے. یہ ہماری چیک لسٹ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم خسارے میں نہ رہیں، ہم خسارے والوں میں نہ ہوں، تو کم از کم ایمان کے درجے پر فائز ہونا ہے. ایمان کیا ہے؟ ایمان وہ ہے جو کوشچن کیے بغیر سوال کے جو اللہ کے معاملات ہیں، جو ایمان کا کلمہ ہم جو پڑھتے ہیں کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، اس کی ملائکہ پہ ایمان لائے، اس کی کتابوں پر ایمان لائے، اس کے رسول پہ ایمان لائے، ہم آخرت پر ایمان لائے، ہم قدر خیری شری من اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اور ہمیں مرنے کے بعد اٹھنا ہے اس بات پر ایمان لائے. کیسے ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، یہ بات کی بات ہے، یہ بات کی بحث ہے. اس سے ہمارے ایمان کا معاملہ کم تر نہیں ہونا چاہیے. ہمارے ایمان میں تقویت تو ہمارا علم ہمیں دلوائے، لیکن اگر ہمارا علم ہمارے ایمان کی بنیاد بنتا ہے تو وہ پھر غلط ہے. کیونکہ دیکھ لیجئے ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، کہ ایمان تو ہے ہی غیب پر ایمان لانے کا نام. جو میں نے اور آپ نے دیکھا نہیں، پرکھا نہیں، اس پر ایمان لانا ایمان کہلاتا. اور یقین کی تو پہلی سیڑھی یہ ہے کہ آپ کو آخرت پر یقین ہونا چاہیے. وبالآخرۃ ھم یوقنون. اب کرنا کیا ہے ہم کو سب سے پہلے ایمان لانا ہے. ہمیں جان لینا ہے کہ یہ معاملہ برے دور کا نہیں ہے، یہ دور برا نہیں ہے، یہ دور خسارے میں نہیں ہے، یہ زمانہ برا نہیں ہے. اگر غلطی پہ خسارے میں ہیں تو ہم ہیں، اور ہمیں اپنی اصلاح کرنا ہے. جیسے مولانا فرماتے ہیں ہمیں موقع ملا ہے کہ ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے، کہ ہم ایمان لے کر آئیں. اور خالی ایمان لانا کافی نہیں ہے. یہ بہت غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہمارے دل میں کچھ نہیں ہے، ہم اللہ پر تو ایمان لاتے ہیں، یہ 6 7 8 چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، بس باقی کبھی نمازوں میں کمزوری ہو جاتی ہے. تو نیک اعمال کرنا بھی دوسری شرط ہے اس خسارے سے باہر نکلنے والوں میں اپنا نام شامل کروانے کے لیے. کہ ہم خسارے سے باہر آنے کے لیے پہلی شرط ہے ایمان کی، دوسری شرط ہے کہ ہم نیک اعمال کریں. وہ نیک اعمال کیا ہیں؟ وہ صرف نمازیں نہیں ہیں، وہ صرف روزے نہیں ہیں، وہ صرف حج اور زکاتیں نہیں ہیں. اس پہ بین لگ گیا. اب تو واپس بھیجا جا رہا ہے آپ کو. اب تو تیسرے درجے پہ ہم پہنچ گیا. ہمارا سبق سفر در وطن. گو بیک ٹو یور انورڈ جرنی. گو بیک اینڈ اسٹارٹ یور انورڈ جرنی. جاؤ، بہت دنیا گھوم لی تم نے. بڑی نمازیں پڑھا کرتے تھے مسجدوں میں جا جا کر، اور واپس آتے ہوئے اپنی مونچھوں داڑھی کے اوپر ہاتھ لگاتے تھے، اپنے پانچوں کو اور اونچا کر لیا کرتے تھے، گویا تم یہ سمجھتے تھے کہ میں بہت بڑا نیکی کا کام کر رہا ہوں، اور لیٹس ٹیسٹ، دیکھتے ہیں تمہاری نیکی کو آزماتے ہیں. گھروں میں مبعوث کر دیا. کیا اس نیکی نے ہمارے معاملات کے اندر بھی کوئی تبدیلی روا رکھنے کا کچھ بھرم رکھا؟ اس نے ہمارے اندر تبدیلی بھی کوئی آئی ہماری اس نیکی کی وجہ سے؟ وہ جو ہم نیکیاں کرتے پھرتے تھے باہر، اب گھر میں آزما لو پہلے اس چھوٹے سے فیملی یونٹ میں. اگر تمہارے گھر والوں نے تمہیں سرٹیفکیٹ دے دیا کہ تم نیکوکار ہو تو پھر یہ سرٹیفکیٹ مل جائے گا. چھوٹا سا سکوپ ہو گیا نا. اب تو پہلے تو بہت بڑا ایرینا تھا، بہت بڑا ایک گراؤنڈ تھا، اس کے اندر ہم یہاں سے وہاں بھاگ رہے تھے اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے، اپنے آپ کو نیکوکار ثابت کرنے کے لیے. اب اگر ہم ہیں نیکوکار ہیں تو ہمارے دفتر بھی بند کر دیے گئے، ہمارے سکولز بھی بند کر دیے گئے. ہمارے اوپر سے، سر کے اوپر سے وہ سارے بار جو ہم بہانے کے طور پہ لے کے پھر رہے تھے کہ نیکی کا ٹائم آئے گا تو ہم کر لیں گے. آج کل نیکی ہم سے اس لیے نہیں ہو رہی کہ ہم پھنسے ہوئے ہیں. تو اب تو ایک موقع مل گیا بہت پیارا
ہم اپنی نیکیوں کو اپنے گھروں میں بیٹھ کر اپنی چھوٹی سی اسکوپ، جو چھوٹی سی دنیا ہے نا ہماری، اس کے سربراہ تو ہے نا، ہم سربراہ نہیں ہیں تو اس کے ایکٹر تو ہیں، اس کے ٹیم ورکر تو ہے نا، اپنے اپنے جو گھر کے سربراہان ہیں وہ دیکھیں کہ وہ کتنے پیار سے، جس طریقے سے وہ پیار اپنے امپلائر سے، اپنے باس سے مانگا کرتے تھے، وہ ایز اے باس آج ٹیسٹ ہو رہے ہیں اپنے گھروں میں. کیا وہ اسی طریقے سے پیار محبت سے، جس پیار محبت کا وہ متقاضی ہوا کرتے تھے، کیا وہ اپنے گھروں میں اس پیار محبت کو بانٹ رہے ہیں یا نہیں بانٹ رہے؟ کیا وہ تحمل مزاجی کو اپنے مزاج کا اول اول اور آخر آخر جز بنانے میں کامیاب ہو گئے ان چند دنوں میں؟ یہ ہمارے جب تک معمولات سے بڑھ کر، معمولات کیا ہوتے ہیں؟ یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ معمول ہیں. ان کو ہم نے عبادات کہہ دیا ہے. یہ ہمیں عبادات بتاتی ہیں کہ ہم نے اپنے معاملات کیسے رکھنے ہیں. تکبیر ہمارا ایک عنصر ہے نماز کا. تکبیر کا کیا مطلب ہے؟ سارے خیالات کو پیچھے کر کے میں فوکس ہو جاؤں. کس چیز پہ فوکس ہو جاؤں؟ اس چیز پہ فوکس نہ ہوں کہ جو کسی دوسرے کا رزق ہے یا کسی دوسرے کا رول ہے. میں نے اپنے رول پہ فوکس کرنا ہے. سب چیزوں کو پیچھے پھینک کے میں تکبیر کر کے ہاتھ باندھ کر اللہ کی غلامی، ایک خشوع اور خضوع سے کھڑا ہونے کی سے اپنی نماز کا آغاز کرتا ہوں. اس نماز سے مجھے اس نماز کے بعد والی زندگی کی تحریک اگر نہیں مل رہی تو وہ نماز میرے لیے بیکار ہے. اسی وجہ سے میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ نماز کی بجائے آپ صلات کہا کریں. اور صلات کا کانسیپٹ جب ہوگا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور وسیلے کی اور میڈیم کی کا کانسیپٹ آپ کے دماغ میں آئے گا. ہم فوراً ڈائریکٹ ڈائلنگ میں چلے جاتے ہیں، جو کہ غلط ہے. اللہ کو پسند نہیں ہے ڈائریکٹ ڈائلنگ. اس نے تو نماز کو بھی میڈیم بنایا ہے، صبر کو بھی میڈیم بنایا ہے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. یہ صلات اور نماز بھی وسیلہ ہے. بغیر وسیلے کے کوئی چیز نہیں آ سکتی. ایسی نہیں ہوتی کہ میں ڈائریکٹ ڈائل کروں، ہاٹ لائن ہو میری، اللہ تعالیٰ سے مل جائے. ایون دیٹ ہاٹ لائن وہ بھی وسیلہ ہے. تو وسیلوں میں وسیلہ کیا ہے؟ مخلوق ہے. اور مخلوق میں سب سے بڑا وسیلہ، سب سے بڑی مخلوق کون ہے؟ سرکار پاک کی ذات. ان کی حاضری حضوری کے اندر جب ہم ہاتھ باندھتے ہیں تو ہمیں ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ نماز کے باہر بھی سرکار حاضر ہیں، ہم ان کی حضوری میں رہتے ہیں. ہمارا اہل سنت و جماعت کا تو عقیدہ یہی ہے نا، اور ہے بھی یوں ہی کہ ہمارے کلمہ میں جو پیش آتا ہے اس کا مطلب یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں. اگر شہید کو، جو ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ اگر شہید کو اللہ تبارک و تعالیٰ منع فرماتا ہے کہ اس کو مردہ نہ کہو، تو کیا شہید ہی کا رتبہ تھا جو سرکار کو نہیں دینا تھا؟ یہ ہمارے دماغ کا فطور ہے. ہم یا کی بحث میں پڑ جاتے ہیں کہ سرکار کے ساتھ یا لگاؤ نہ لگاؤ، ان کو زندہ کہو نہ کہو. اتنی چھوٹی سی بحث ختم ہو جاتی ہے یہاں کہ اگر ایک شہید کو مردہ کہنے کی ممانعت ہے تو سرکار کو آپ مردہ نہیں کہہ سکتے. سرکار بھی اسی طرح زندہ ہیں. جس طرح ایک شہید کو رزق ملتا ہے اور ایک شہید متقی ہے اور وہ رزق بانٹتا ہے، ویسے سرکار بھی رزق حاصل کرتے ہیں ان سے بڑھ کر، اور اس سے بڑھ کر رزق بانٹتے ہیں. وہ قاسم ہے. ان کی حاضری حضوری نماز کے باہر بھی ہے. جتنی خشوع اور خضوع مجھے نماز میں رکھنا ہے، نماز کے باہر بھی میرا اللہ، میرا رسول اور میرا مرشد موجود ہے. اگر میں مرشد کے تصور میں نہیں ہوں گا، میں حاضری حضوری کو صوفی ہوتے ہوئے بھی اپنے فوکس میں شامل نہیں رکھوں گا، اپنی اٹینشن میں شامل نہیں رکھوں گا، اس کا سکوپ ڈیفائن نہیں کروں گا، تو میرا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، عبادات سب بیکار ہیں. وہ دکھاوے کی. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ لکھی ہے، أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. کیا تم نے ایسے نمازیوں کو نہیں دیکھا جن کی نمازیں جو ہیں وہ دکھاوے کی ہیں صرف؟ اس لیے اپنے ان عبادات جو آئیکونک عبادات ہیں، جو اشاریے ہیں، جو انڈیکیٹرز ہیں، جو تو اس وجہ سے کیے جا رہے ہوتے ہیں کہ وہ فارمل انڈورسمنٹ ہو جائے کہ ہاں میں واقعی کنیکٹڈ ہوں. اپنے معاملات میں اگر میں صلات کو لے کے، یعنی اپنے کنیکشن کو، صلات کیا ہے؟ کنیکشن، اس کو لے کر نہیں چل رہا، رابطے کو لے کر نہیں چل رہا، تو زیادہ گمان یہ ہے کہ میں I'll end up doing vices than virtues. میں نیکی کی بجائے بدی کے رستے پر چلنے کا احتمال زیادہ ہوگا. تو اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ہمیں نیکی کے کام بھی کرنے ہیں، ایمان لانے کے بعد اپنے نیکی کے کام کرنے ہیں. مجھے اور آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے. ہم سب کو یہ پری پروگرامڈ ایک سکل ملی ہوئی ہے. وی کین ڈسٹنگوش. ہم تفریق کر سکتے ہیں نیکی اور بدی کے کاموں میں. ہمارا دل گواہی دیتا ہے کہ یہ غلط کام ہے، اس کو نہ کرو. اور تقوی کا تقاضا ہے، کیونکہ دیکھیں انسان خسارے میں. اگر آپ انسانی فطرت کی طرف جائیں گے تو پھر یہاں گفتگو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم انسان سے بعد والی چیز کی بات کر رہے ہیں. آپ اور میں یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم خسارے میں نہ رہیں، تو ہمیں انسانیت کو چھوڑ کر آگے ایمانیت کی طرف بڑھنا ہے. کم از کم
مسلمانیت بھی انسان کے ساتھ اس کی نسبت، ایک انسان اچھا ہو جائے گا تو مسلمان ہو جائے گا. انسان خسارے سے کب باہر نکلے گا؟ اسلام لانے کے بعد نہیں نکلے گا. اسلام تو لوگ اس لیے بھی لے کر آ رہتے ہیں کہ ہماری جان بخشش ہو جائے، ہم پر ٹیکس نہ لگے، ہماری گردن معاف ہو جائے گی. ایمان کے تقاضے کیا ہیں؟ ایمان تب آتا ہے، سرکار کیا فرماتے تھے کہ سرکار اور اللہ نے بھی قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ تمہارے سین و گلوں سے ابھی ایمان اترا نہیں ہے. تمہارا ایمان اس وقت مقبول ہوگا جب تم اللہ اور اس کے رسول کو اپنی اولاد سے اور دیگر اموال سے زیادہ محبت نہیں کرو گے. کیا ہم اپنے ایمان کو اس پیمانے پر پرکھ سکتے ہیں؟ کیا ہم اللہ کے واسطے کسی کو معاف کرنے کے بجائے ہم یہ نہیں کہتے کہ اس نے میرے فلاں کے ساتھ زیادتی کی تھی، میں اس کو معاف نہیں کروں گا؟ آپ کو بار بار کہا رہتا ہے تمہیں رسول کا واسطہ، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے، تو وہاں ہمارا ایمان ٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے. آپ اس پہ غور کریں گے اس بات پہ تو بات آگے خود بخود دلوں میں اتر جاتی ہے کہ ہمیں ایمان کیسے لانا ہے. ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ ہمیں اللہ، رسول اور مرشد والے معاملات کو سب سے اوپر رکھنا ہے. جب ان کے واسطے وسیلے دیے جا رہے ہوں تو ان معاملات کو ہم نے ان چیزوں سے بہتر طریقے سے ادا کرنا ہے جس طریقے سے ہم ان واسطوں، وسیلوں اور قصبوں کو اپنی اولاد اور اپنے اموال اور اپنے بزرگوں کے حوالے سے ادا کرتے ہیں. اور وہاں کتراتے نہیں ہے کہ بچوں کا سوال تھا یار چھوڑ دیا، یا بچوں کی زندگی کا معاملہ تھا ہم نے دفع کر دیا، یار چلو بچوں کا سر صدقہ صحیح. جہاں محض اللہ اور رسول کی بات آ جائے اور انسان کا نفس کنٹرول میں ہو، وہاں اس کا ایمان آزمایا جاتا ہے. یاد رکھیے گا، کمزوری میں ایمان آزمایا نہیں جاتا، وہ اور طرح سے آزمایا جاتا ہے. اس طرح کا ایمان ہمیشہ طاقت پر، جہاں فرعونیت کے ساتھ نسبت ہوگی وہاں ایمان آزمایا جائے گا کہ کیا میں اس مقام پر سے محض اللہ کی رضا کی خاطر کسی کو معاف کر رہا ہوں، اپنا حصہ اس کو دے رہا ہوں، اس کا حصہ اس کو دے رہا ہوں. اب آگے بڑھیے. صرف یہی نہیں ہے کہ میں ایمان لے آؤں اور نیکی کے کام کر لوں، تو چپ کر کے میں جس طرح بھی ہم بند ہو گئے تو ایک کمرے میں بند ہو جاتے. اللہ نے اس قدر تو ہمیں چھوڑا ہوا ہے نا کہ بیمار نہیں ہے، سیلف آئسولیشن ود دا فیملی ہے. اگر خدا نہ خواستہ وہ لیول آ گیا، اور کئی لوگوں کے ہاں آیا کہ جہاں گھر والے بھی اس شخص کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کر رہے، تو اس وقت کیا کرے گا وہ؟ کیا کافی ہوگا ایمان لانا اور وہیں نمازیں پڑھنا کافی ہوگا؟ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ عطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر رو بیاں. یاد رکھیے گا یہ جو ہماری انٹریکشن کا سکوپ کم سے کم تر ہوتا چلا جا رہا ہے، تو یاد رکھیے گا کہ امتحان بڑے سے بڑا ہے یہ. حالانکہ دیکھیں میرا رب اتنا کریم ہے کہ امتحان بہت بڑا ڈال دیا ہمارے سر پہ، لیکن سلیبس بہت چھوٹا ہے. جو آنسرز ہیں، جو کوسچنز ہیں، وہ اتنے کم ہیں اور ان کا آنسر اتنا بنیادی ہے کہ میں پاس ہونا میرا بنتا ہی بنتا ہے. لیکن میں ہمت تو کروں نا، پوری بات، اپنا کانسیپٹ تو پورا سمجھوں کہ میں ایمان لے کر آ گیا، میں نے نیکی کے کام شروع کر دیے، میں نے نمازوں اور روزوں اور حج کے معاملات کو جو مجھ سے دور کر دیے گئے ان کو میں نے اپنے اندر کی نماز. اب ایک سوال ضمناً بھی اشارتاً بتا دوں کہ کئی ساتھیوں نے یہ سوال کیا کہ ہم سے نمازیں نہیں پڑھی جا رہی. نماز تو ایک ایسی چیز ہے کہ بندے کو بھاگ کے پڑھنا چاہیے. جیسے محبوب، سب نے محبت کی ہوگی، میں ماننے سے قاصر ہوں کہ انسان جو ہے وہ محبت نہ کرے. ہم سارے عشاق ہیں جو بھی اس رستے میں آئے ہیں، مولانا کے رستے میں، وہ کم از کم جو ان کا جو کامنالٹی ہے وہ یہ ہے کہ وہ عشق کے مارے سب مجنوں ہیں، یا لیلا ہیں یا مجنوں ہیں. تو سب کو عشق کی داستان سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، سب کو پتہ ہے کہ عشق میں کیا ہوتا ہے. لہٰذا یہ تو عشق کا معاملہ ہے کہ وصل کے لمحات، وصل اور صلات، میں نے جیسے آپ سے پہلے بھی کہا تھا، عربی میں صاد لام واو، سلو ہے صلات کا روٹ ورڈ، اور وصل کا بھی روٹ ورڈ جو ہے وہ سلو ہے. وصل کا مطلب کیا ہے؟ وصل، کہ ملاقات کا ٹائم. جیسے ہجر و فراق، ویسے وصال، جو وصال ہے وہ وصل ہے. وصل کے لمحات ان لمحات کو کہا جاتا ہے جو محبوب کی سنگت میں گزارے جائیں. آپ نماز کو یہ سمجھیں تو صحیح. اچھا، اب محبوب کی سنگت میں کیوں نہیں گزارے جا سک رہے؟ کیونکہ آپ کو اچانک پتہ چل گیا کہ آپ کا محبوب آیا ہو 5 منٹ کے لیے. اچھا، اب خواتین اس کو ذرا سمجھ لیں گی کہ آپ کچن میں ہیں اور آپ کے پاس سے لہسن کی اور ادرک کی اور پیاز کی اور پسینے کی بو آ رہی ہے، اور آپ 5 منٹ میں بہانہ بنائیں گے اس کے پاس نہیں جائیں گے. اس وقت چاہے ہجر کے اوقات اور یہ ادوار بہت طویل رہے ہوں، آپ اس وصال سے کترائیں گے. کیوں؟ بیکاز یو آر ناٹ پریپیئرڈ فار دیٹ میٹنگ. تو میں اکثر کہتا ہوں کہ جب ہمارا نماز میں دل نہیں لگ رہا ہوتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز ہمیں نہیں پڑھنی. اب وہ کیا ایک ہی دفعہ کرے گی نا وہ. اب ہم جو صوفی ہیں وہ اپنے آپ کو خاتون سمجھتے ہیں. آپ دیکھیے نا صوفیانہ کلام کے اندر بھی
وہ مؤنث کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے نفس کو جو جب مخاطب کیا تو کہا یا ایتھا النفس المطمئنۃ. عربی میں جو سمجھتے ہیں وہ آخر میں جو ہے یا تائے ممدودہ آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ مؤنث کہہ کے مخاطب کیا جا رہا ہے. اللہ مذکر ہے نفس کے لیے. اور یہاں یہ سمجھنا کہ اب جب لیلا کو یہ اندازہ ہوگا کہ مجنون تو کسی وقت بھی آ سکتا ہے تو وہ ہر وقت پریپیئرڈ رہے گی. وہ اپنے کچن کے اندر پرفیومری رکھے گی، صاف صفائی کا خیال پرفیومری رکھے گی، صاف صفائی کا خیال رکھے گی کہ مجنون نے آنا ہے. اور پہلے سے پریپیئرڈنس، پہلے سے تیار، اس وصال کے لمحے کو یادگار بنانے کے لیے. ایسا نہیں کہ منہ اٹھایا اور 5 منٹ پاس جا کے بیٹھ کے اور یہی سوچتے رہے کہ میں پریپیئرڈ نہیں ہوں، میرے پاس سے لہسن کی بو آ رہی ہے، ادرک کی بو آ رہی ہے، وغیرہ وغیرہ، اور اسی جنجال میں 5 منٹ گزر گئے. ہماری صلات کا اور ہماری نمازوں کا یہی حال ہے. لہذا یہ سارے جو استعاروں میں بات ہو رہی ہے یہ اس لیے بات ہو رہی ہے تاکہ ہم سمجھ سکیں. استعارے انورڈ موٹیویشن کا نام ہے، انورڈ موومنٹ کا نام ہے، یعنی اندرونی تحریک کا نام ہے. یہ دنیا عالم اسباب ہے اور طریقت ہمیں سکھاتی ہے اس عالم اسباب میں چھپی روح کے اسرار. کہ اللہ نے جب انسان کو تخلیق کیا تو اس میں اپنی روح ڈالی نا، اور پھر کہا کہ اس کو اب میں آزماؤں گا. اب کیسے آزمائش ہوگی؟ ظواہر یعنی جو اپیرنسز ہیں، جو اپیرنس ہے، جو اپیرنٹ پکچرز ہیں، اس کے پیچھے کچھ اسینشیلٹیز ہیں. جو ظواہر ہیں، جو ظاہری تناظر ہے، اس کے پیچھے کوئی روحانی معاملہ ہے، کچھ استعارے ہیں، کچھ مقصد ہے، کچھ انٹینٹ ہے. اب اسی استعارے کو، اسی مثال کو لیتے ہوئے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری نمازیں کیوں ادا نہیں ہو رہی، تو جیسے پہلے کہا کہ اللہ نے جب قرآن مجید میں نازل فرمایا شراب کے بارے میں حکم، شراب کی ممانعت کے بارے میں حکم نا، کہ اے لوگو جب تم نشے کی حالت میں ہو، مدہوشی میں ہو، تو نماز سے قریب بھی مت پھٹکو. تو جو سمجھنے سمجھانے والے تھے وہ سمجھ گئے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے سے دور کر رہا ہے. یہ اس سے دوری کا معاملہ تھا، یہ چھوٹ کا معاملہ نہیں تھا کہ اچھا ٹھیک ہے یار جب نشے کی حالت میں ہو تو نشہ کرتے رہو، نماز دیکھی جائے گی بعد میں پڑھ لیں گے. یاد رہے کہ ہم شریعت اور طریقت اور پھر اس سے بعد کے سفر کی طرف جانے کی استدعا کر رہے ہیں. لہٰذا ہمیں یہ بنیادی رموز سمجھنے بہت ضروری ہیں. مولانا کے ہاتھ پہ بیعت کر لینے کے بعد اپنی زندگی کو اسی طریقے سے گزارتے رہنا کہ جیسے بیعت سے پہلے تھی، پھر بیعت حاصل ہو جائے گی. بیعت تو ایسے ہوتی ہے کہ انسان کسی یونیورسٹی میں فارمل ایڈمیشن لیتا ہے تو اس کے بعد وہ پھر داخلہ لینے کے بعد اگر کلاسز اٹینڈ نہیں کر رہا، سلیبس کو فالو نہیں کر رہا، ٹریننگز کو فالو نہیں کر رہا، پھر بیکار ہے. اور آبویسلی اس کی کچھ نہ کچھ پری کوالیفیکیشنز ہوتی ہیں. جب طریقت میں آپ آ جاتے ہیں تو الحمدللہ انسان کا بنیادی سبق پورا ہو چکا ہوتا ہے. اب اگر وہ اس کو ریفر نہ کرے تو پھر وہ ہماری اپنی کمزوری ہے. تو اسی میری جو ہمبل اسسٹنس اگر میں آفر کر رہا ہوں آپ کو تو وہ اس وجہ سے کہ یہ جانتے بوجھتے کہ ہم طریقت کی راہ پر گامزن ہیں. بہت سے شرعی معاملات جو ہیں وہ طریقت کے اندر اس طریقے سے نہیں بتائے جا رہے ہوتے جیسے ایک عام مبلغ کسی کو بتا رہا ہوتا. یہاں معاملہ جلدی طے کرنا ہوتا ہے، روحانی تناظر جو ہوتا ہے وہ زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنا ہوتا ہے، بتانا ہوتا ہے، ڈسکس کرنا ہوتا ہے. اس کی روحانیت کی تبلیغ کرنا مقصد ہے. اب دیکھیے ہم نماز کے پاس نہیں جا پا رہے تو اس کا مقصد کیا ہوا
کہ نماز ہمیں اپنے سے دور کر رہی ہے. ہمارا اپنا جو اندر نفس ہے نا، اس کو پہچاننا بہت ضروری ہے. ایک حدیث قدسی ہے جس کا عربی میں متن یوں ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. اب یہ معرفت کا جو سفر ہے طریقت کے بعد، وہ دراصل اللہ کی ذات کو پہچاننے میں ہے نا. تو اس کی اللہ کی ذات کی پہچان ہماری اپنی ذات کی پہچان سے شروع ہوتی ہے. ہماری ذات میں جو روح ہے اس کو ہم نے پہچاننا ہے کہ وہ کس کی روح ہے، اور پھر اس تعارف کے حوالے سے اس کو ہم نے لے کے آگے چلنا ہے، اس تشخص کو. اب یہی بات دوبارہ نماز والی آ رہی ہے کہ نماز سے اگر ہم دور ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم مدہوشی کی حالت میں ہیں یا ہم پھر نجاست کی حالت میں ہیں. دو ہی طریقوں سے نماز سے دوری اختیار کرنے کا حکم ہے کہ جب تم پاک صاف نہ ہو تو پہلے پاکی اختیار کر لو، پھر نماز سے قریب آؤ، اور جب تم مدہوش ہو تو ہوش اختیار کر لو، پھر نماز کے پاس آنا. یہ دونوں معاملے ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہیں. تو جب ہم پریپیئرڈ ہی نہیں ہیں اس وصال کے لمحے کو یادگار بنانے کے لیے، تو ایسا نہیں کہ ہمیں اس وصال کے لمحے کو آئندہ بھی ایسے ہی چھوڑ دینا ہے. وہ وقت دوبارہ آئے گا نا، آتا رہ رہا ہے، 5 دفعہ دن میں آتا ہے، 5 دفعہ آنے کی اطلاع ہوتی ہے اور ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ وقت آنے والا ہے. تو ایک تو یہ کہ اس دل کو مالک مکان کے حوالے کرنا ہے. جو اس کا اصل مالک ہے نا، اس کے لیے اس دل کو خالی کر لیجئے. جو ہم لا کا ذکر کر رہے ہیں وہ اس میں جتنے بھی مالک یا کرایہ دار ہم نے بٹھائے ہوئے ہیں یا مہمان بٹھائے ہوئے ہیں، ان مہمانوں کو السلام علیکم کہیے، رخصت کیجئے کہ مالک کو اس میں بٹھانے کا وقت آ گیا ہوا ہے. اب وضو سے تحریک لیجئے. آپ وضو سے پہلے نجاست کے معاملے سے تحریک لیجئے کہ غسل کئی دفعہ فرض ہوتا ہے، اور غسل کے بعد انسان جس طرح اپنی ظاہری طہارت اختیار کرتا ہے، اسی طریقے سے ہمیں اپنی باطنی طہارت اختیار کرنی ہے. وضو میں دیکھیے، وضو میں جو جو عناصر ہیں، جو جو لوازم ہیں، جو فرائض ہیں، جو واجبات ہیں، جتنے جتنے اس کے جو فیچرز ہیں، ان سے ہم نے تحریک لینی ہے کہ ہم ہاتھ دھو رہے ہیں. میرے ہاتھ جن سے میں کماتا ہوں، جن سے میں کھاتا ہوں، میری کمائی اور میرا کھانا پینا صاف ہے، طاہر ہے، اطہر ہے. میں دھو رہا ہوں تو میرے خیال میں یہ چیز بھی دھلنی چاہیے کہ میں نے آج جو کمایا ہے وہ خالص ہے، وہ پاک ہے. تو میری کمائی اور میرا کھانا، میرا کنزیوم کرنا، میرا کھانا پینا، وہ دونوں پاک ہونے چاہیے، کیونکہ میں انہی ہاتھوں سے وہ کھاتا اور کماتا ہوں، یا کماتا اور کھاتا ہوں. اسی طریقے پر جب میں کلی کر رہا ہوں تو جو میرا منہ ہے، جو میری بول چال ہے، جو میری گفتگو کا انداز ہے، کیا وہ پاکیزہ ہے؟ یہ سب اندر کے وضو ہیں، یہ ہم باہر کے وضو سے تحریک لے رہے ہیں. جب میں ناک میں پانی ڈال رہا ہوں تو میں جو ماحول کی جو آلودگی ہے اس سے میرا جو تنفس آلودہ ہوا ہے، میں اس پانی سے اس ماحول کی آلودگی کو اپنے تنفس کے راستے کو صاف کر رہا ہوں اس پانی سے. تو لہٰذا مجھے یہ بھی سوچنا ہے کہ کیا ماحول کی جو آلودگی میرے باطن پر پڑ رہی ہے، جس کی وجہ سے میری سانسیں اکھڑتی ہیں، میری سانس کا دار و مدار اللہ یا اللہ والا رستہ نہیں ہے، میری سانسیں کہیں اور کھپی ہوئی ہیں، میں کسی اور وجہ سے ایگزاسٹ ہو رہا ہوں. میری انگزائٹی کا کی جو وجہ ہے وہ کوئی اور ہے. انگزائٹی کیا ہوتی ہے؟ سانسوں کا کھپنا، بریتھ لیسنس. سانس میں نے کہاں لگا دی؟ میری سانسیں کیوں کھڑ رہی ہیں؟ کیونکہ میں نے اپنا تنفس صاف نہیں رکھا، میں نے ماحول کی جو آلودگی ہے اس کو اثر انداز ہونے کی اجازت دے دی. لہٰذا جب میں ناک صاف کرتا ہوں تو مجھے اس سے یہ تحریک حاصل ہونی چاہیے کہ مجھے اپنے اس ماحول کی آلودگی اور گندگی سے اپنے تنفس کو صاف رکھنا ہے. جو میرے اندر سانس جا رہی ہے، جو میں اس ماحول سے اپنے اندر انہیل کر رہا ہوں، انسپریشن، سانس کے اندر کھینچنے کو انسپریشن کہتے ہیں نا، اور انسپریشن کو اردو میں وحی کہتے ہیں. جو میں وحی حاصل کر رہا ہوں، اور وحی اور حیا اور حی میں آپ دیکھ لیجئے، ہے یہ حیات، لائف، جو لائف میں اپنے اندر انہیل کر رہا ہوں، کیا وہ پاکیزہ ہے؟ اور اگر وہ پاکیزہ ہے تو اس کی کچھ نہ کچھ آلودگی
جو رہ جاتی ہے اس سے میں اپنے آپ کو صاف کروں، اس سانس کی زکوٰۃ دوں، تزکیہ کروں نا اس سانس کا. پھر یہ چہرے کو اللہ تعالیٰ عربی میں وجہ کہتے ہیں. چہرے کو، یہ جو میری وجہ ہے، جو میری سگنیفیکنس ہے، جو میری اس دنیا میں رہنے کی وجہ ہے، وہ پاکیزہ ہے یا نہیں ہے؟ کیا میرا کوئی مشن ہے؟ جو میرا مشن، جو میرا ویژن ہے وہ پاک ہے؟ یہ وضو جو ہمارا باطنی وضو ہے یہ ہمیں کرنا ہے، تب ہماری باطنی نمازیں ادا ہوں گی. اسی طریقے پہ لیتے ہوئے آپ آگے چلتے جائیں، آپ کو نہیں ہوتا ہاتھ دھو رہے ہیں، یا آپ کے بازو جو ہیں، بازو کیا ہوتے ہیں؟ کسی کا بازو بننا. تو آپ جب اللہ کی نصرت کرتے ہیں، اللہ کی مدد کرتے ہیں، یا اپنے ارد گرد رہنے والوں کی مدد کر رہے ہیں، کیا آپ کی مدد یا آپ کی نصرتیں بھی پاک ہیں؟ کہ میں کسی کی مدد کر رہا ہوں تو پاکیزہ معاملے میں مدد کر رہا ہوں، یا ناپاکی کی حالت میں مدد کر رہا ہوں؟ غلط طریقے سے مدد کر رہا ہوں یا صحیح طریقے پر مدد کر رہا ہوں، یا صحیح طریقے کے لیے مدد کر رہا ہوں؟ میری امداد جو ہے وہ صحیح طریق پر آگے ادا ہو رہی ہے. اسی طریقے پر میں اپنے سر کو ٹھنڈا کرتا ہوں تو اپنا دماغ صاف ستھرا رکھنا ہے، اپنے خیالات صاف رکھنے، اپنے خیالات کو ٹھنڈا رکھنا ہے، اس میں آتشی مادے کو پروان نہیں چڑھانا ہے. پھر اپنی گردن کو، اپنے کانوں کو، ان سارے معاملات سے تحریک لیتے ہوئے جب ہم پاؤں کی طرف جاتے ہیں اور پاؤں کو ٹخنے تک دھوتے ہیں کہ کیا میرے جو قدم ہیں، جس راستے پر میں چل رہا ہوں، وہ راستہ بھی پاک ہوگا؟ تو کیا میرے قدم، کیونکہ وہ راستہ تو پاک ہے، والعصر، یاد رہے یہ زمانہ ہے نا جس راستے کے ساتھ ہم چل رہے ہیں، یہ زمانہ اس کو کہا جا سکتا ہے، زمانہ تو پاک ہے. تو کیا میرے پاؤں، میرے قدم جو میں اس راستے پر اس زمانے کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل رہا ہوں، کیا وہ بھی پاک ہیں؟ تو مجھے اپنی انٹینشن، اپنے ایکشنز، اپنی سوچ، اپنی نیت، ان سب کا وضو کرنا ہے. تب میری نماز عشق ادا ہوگی، تب میری صلاتیں ادا ہوں گی، تب مجھے وصال کے وہ لمحات یادگار اور تاریخی کرنے کا موقع اور توفیق حاصل ہوگی کہ جن کے بارے میں سوچا کرتا تھا کہ کبھی جب موقع ملے گا تو کاش میری نمازیں بھی ویسی ہوں جیسے اولیاء کی ہوا کرتی تھی. ایسا لگتا تھا کہ ان کا دل ہی نہیں کرتا کہ نماز کے علاوہ کچھ کریں. لیکن نماز جو ظاہری نماز ہے اس کو ترک کیوں کیا جاتا ہے؟ کیونکہ اس نماز کے بعد اصل نماز شروع ہوتی ہے. جیسے اس نماز کے وضو سے پہلے اصل وضو کرنا لازم ہے، اسی طریقے پر ہماری ظاہری نماز کے بعد اصل نماز شروع ہوتی ہے. کیا میں نے جو تکبیر نماز میں کی تھی ویسے ہی تکبیریں میری نماز کے بعد والی زندگی میں بھی ہیں؟ کیا میرا قیام ویسا ہی ہے؟ کیا میں اصول کے اوپر اسی طرح کھڑا رہتا ہوں جیسے میں نماز کے اندر کھڑا رہتا ہوں؟ اور اگر میں جھکتا ہوں تو اللہ کے لیے جھکتا ہوں. مانا کہ اصولوں پر کھڑا ہونا اور اس پہ سمجھوتا نہ کرنا ایک مومن کی نشانی ہے، لیکن مومن سے آگے کا بھی تو سفر ہے جو طریقت سکھاتی ہے. ہم نے محسن بھی تو بننا ہے نا. کیونکہ آپ دیکھیے جب ہم آیتیں پڑھتے ہیں قرآن میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا شارٹ کٹ بتاتا ہے کہ تم میرے محبوب کیسے بن سکتے ہو. واللہ یحب المحسنین، کہ تم احسان کرنے والے بن جاؤ تو میرے محبوب بن جاؤ گے. اور یہ جو عشق کا سفر ہے یہی تو ہمارا مطمع نظر ہے، اسی سفر کے تو ہم سالک ہیں کہ ہم مرشد سے جو محبت سیکھتے ہیں وہ ہمیں کیوں اتنی محبت دیتے ہیں، وہ ہمارے لیے کیوں اتنا بےتاب رہتے ہیں، ہم کیوں اتنا ایکسپیکٹ کرتے ہیں. اور ہمیں پتہ بھی ہے، صرف ایکسپیکٹیشنز نہیں، ہمیں معلوم بھی ہے کہ مولانا ہمارے لیے کتنے دعا کرتے ہیں، ہمارے لیے کتنے پریشان رہتے ہیں، ہمارے لیے کتنی اللہ اور اس کے رسول کے سامنے منتیں سماجتیں کرتے ہیں ہمیں بخشوانے کے لیے، ہمیں راہ راست پہ لانے کے لیے، ہمارے معاملات کو حل کروانے کے لیے. تو وہ جو محبت ہے اس محبت کو ہم نے آگے پھیلانا ہے نا. اسی محبت کو سمجھنا ہے کہ یہ جو عشق کا رستہ ہے اس پہ چلنے کے لیے جو لوازمات ہیں ہمیں ان کو اختیار کرنا ہے. اگر میں عشق کے رستے پر چل رہا ہوں اور مجھے مشکل پیش آ رہی ہے تو مجھے کوئی بڑا لمبا رستہ اختیار نہیں کرنا، مجھے صرف اپنے احسان کی روش کو تیز کر دینا ہے. جہاں جہاں میں احسان نہیں کر رہا، جہاں جہاں میں بدلے کی آگ میں جل رہا ہوں، کان کا بدلہ کان، ناک کا بدلہ ناک، زبان کا بدلہ زبان، جان کا بدلہ جان، یہ قرآن کا اصول ہے. وہ یاد رکھیے گا جو اللہ والا آیا تھا، یہ اصول ہے، عمومی اصول یہی ہے کہ بدلہ لینا ہے، بدلہ حق ہے. لیکن اسی آیت میں آگے اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ اور اگر تم معاف کر دو تو تمہارے لیے بہتر ہے. اور بہتر کیا ہوتا ہے؟ احسان. احسان کرنے والے کے لیے بہتر ہے اگر وہ معاف کر دے، اپنا بدلہ چھوڑ دے. کیوں؟ کیونکہ واللہ یحب المحسنین، یہ شارٹ کٹ ہے اللہ تعالیٰ کا محبوب بننے کے لیے. تو اس رستے پر جب ہم کھڑے ہوئے ہیں تو ہمیں کسی وقت جھکنا پڑ رہا ہے، احسان کرنا پڑ رہا ہے،
اصولوں پر سمجھوتا کرنا پڑ رہا ہے اور صرف وجہ اللہ اور اس کا رسول اور ہمارے مرشد ہیں تو ہمیں کر گزرنا چاہیے۔ آپ رکوع کی بات کرتے ہیں، آپ کا تو طرز یہ ہے کہ آپ رکوع کے بعد سجدوں میں چلے جاتے ہیں، کہ اگر آپ کو جھکنے پہ کوئی مجبور کر رہا ہے تو آپ بولو ہم جھکتے کیا، ہم تو سجدے میں جانے والے ہیں۔ ہیوملٹی اختیار کر لیں، عاجزی کی حد ہے اپنے پیشانی کو زمین کے ساتھ ٹکا دینا اللہ رب العزت کے لیے۔ ان سب چیزوں سے تحریک حاصل کر کے ہمیں اپنی یہ جو عبادات ظاہری عبادات ہیں ان سے تحریک حاصل کر کے اپنی باطنی عبادات کی طرف جانا ہے۔ اصل غلامی تو ہمارے معاملات ہیں نا، کمرے میں بند رہ کے جو ہم نے عبادات کر لی ہیں وہ اب ہمیں موقع مل رہا ہے دوبارہ ان عبادات سے تحریک حاصل کرنے کا، ان سے تحریک حاصل کر کے اپنے ارد گرد جو ہماری چھوٹی سی سکوپ ہے، جو اب چھوٹا سا ایک دائرہ رہ گیا ہے جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں، اس میں ہم نے آپ کو پریکٹس کرنا ہے، اپنی پریکٹس کرنی ہے۔ اللہ بڑا کریم ہے کہ اس نے ہم پر عذاب نازل نہیں کیا، یہ ایک آزمائش تو ضرور ہے، یہ ہماری اصلاح کے لیے ہے، ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے کہ اس کے بعد جب انشاءاللہ العزیز یہ معاملہ ختم ہوگا تو ہماری نئی زندگی کا آغاز ہوگا، وہ پہلے سے کئی گنا زیادہ بھرپور ہوگی، کیونکہ ہم اپنی پریکٹسز کر چکے ہوں گے، ہم ریاضت کر چکے ہوں گے۔ آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ ہمیں مولانا کی تعلیمات کو صحیح طور پہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا ظاہر باطن دونوں کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمیں ظاہری اور باطنی وضو کرنے کی، ظاہری اور باطنی نمازیں اور دیگر عبادات ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور آپس میں محبتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ العزیز۔ اسی طریقے سے آج تو ذرا گفتگو لمبی ہوگی، ابتدائیہ بھی تھا اس میں، اور ایک ہم نے قرآن کی آیت بھی کی تھی، اور بیسک بنیادی معاملات بھی ہم نے چونکہ ڈسکس کرنے تھے، تو اسی بنیاد پہ رکھتے ہوئے ہم چھوٹی چھوٹی منازل طے کرتے جائیں گے اور ملٹی سٹوریڈ بلڈنگ کی طرف انشاءاللہ جائیں گے، تو چھوٹی چھوٹی منازل طے کریں گے، اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم میں کوشش کروں گا کہ 10 11 12 منٹ سے زیادہ آپ کا وقت نہ لیا جائے، اور اس میں انشاءاللہ زندگی رہی تو مرشد کے کرم اور ان کے حکم اور ان کی اجازت سے ہم کچھ طریقت کے اور معرفت کے گر اور اسرار سیکھیں گے۔ یہ ٹول کٹ آپ کے حوالے کروں گا، آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو ہمارے پاس ٹول کٹ مولانا دیتے ہیں، کہ اس ٹول کٹ میں کون کون سے ٹول کہاں کہاں کیسے کیسے استعمال ہوتا ہے اور اس کا کانسیپٹ کیا ہے، اور بے وجہ استعمال نہیں کرنا، کہاں کرنا ہے، کرنا بھی ہے یا نہیں کرنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کے صدقے سے، ہمارے مرشد کے کرم سے ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے، ہمیں اس آفت اس افتاد کے اندر اپنی اصلاح کرنے کی سب سے پہلے توفیق عطا فرمائے، اور دوسروں کے لیے محبتیں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم ظاہری طور پہ ملاقات نہیں کر سکتے تو دوسروں کے لیے دعا کریں، سب سے بڑی دعا اپنے دشمنوں کے لیے، اپنے مخالفین کے لیے کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت رکھے اور ان کو ہمارے لیے نافع بنائے، اور ان کے شر سے جہاں ہمیں بچائے ان کے لیے ہدایت کا سامان بھی فرما دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سب سے بڑے دشمن یعنی ہمارے اپنے نفس کو ہمارے کنٹرول میں دے دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد ونور عرشہ وزینت فرشہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔